अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुल्क कर रहे हैं। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर फजल महमूद साहब, जो कि इंडिपेंडेंट लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं। इसके अलावा हम इनसे आज कुछ जानेंगे इनके बारे में और कुछ सीखेंगे इनसे, कोशिश करेंगे। दिस इंटरव्यू इज सपोर्टेड बाय रिहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आसमा, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? और आप माशाल्लाह बहुत कुछ, अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने अभी नॉमिनेट नहीं किया। प्रेसिडेंट, वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी, और बहुत सारी फाउंडेशन है जिनको आप उनके साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं। सर ये इस मुकाम तक पहुंचना एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है, इसमें क्या है कि एक दिन का नहीं होता काम। तो अगर हम आपसे जाने थोड़ा सा आपके बारे में कुछ इस सफर के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप समझते हैं बहुत खास रहे हो, अगर वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। ओके, शुक्रिया आसमा हैविंग मी ऑन योर शो। और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, हर इंसान की ज़िंदगी के चंद मराइल होते हैं ना, तो अब उनको जितने खानों में आप चाहें तकसीम कर दें। एक बचपन होता है, एक लड़कपन होता है, एक जवानी होती है, फिर एक अधेड़ उम्रपन होता है, फिर एक बुढ़ापा होता है हम जैसों का। तो ये सभी उसके हिस्से हैं। लेकिन जवानी, बचपन मेरा मीरपुर ख़ास एक शहर है सिंध का, कराची से कोई 100-150 मील दूर है, चौथा बड़ा शहर है। वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं मेरी इब्तदाई तालीम हुई इंटरमीडिएट तक। उसके बाद लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो अब कहलाता है, उस ज़माने में लियाकत मेडिकल कॉलेज कहलाता था, वहाँ से मैंने MBBS का इम्तहान पास किया। फिर चंद साल अपने शहर में प्रैक्टिस की मीरपुर खास में। फिर 10 साल मैं कराची में रहा, एक हॉस्पिटल को रन करता रहा। फिर 1994 में मैं वहाँ से अमेरिका माइग्रेट हो गया। उसके बाद गुज़िश्ता 26 बरस से मैं यहीं पे मुकीम हूँ। तो ये तो छोटी सी मतलब एक जर्नी थी हमारी लाइफ की। अब उसमें क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बड़ी तवील दास्तान है, आपके शो में मुमकिन नहीं है उसको कवर करना। तो उसके लिए आप सब मेरी किताब पढ़ लीजिएगा जो आ रही है मैदान में यही कर सकते हैं। लेकिन ये कि और जो भी सवाल हैं आपके, ताकि लोग कुछ सीख सकें, मैं चाहता हूँ आज के सेशन से। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर इंस्पिरेशनल, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, तो मुझे सबसे पहले जब इंस्पिरेशन की बात करती है तो मुझे हमेशा ये लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी इंसान की जिंदगी में इंस्पिरेशन होना कितना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा इस पे इतनी कभी हम इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन लगता है कि मुझे लगता है ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको हर हालात में आगे पुश करती है कि तुम आगे बढ़ो, कुछ कर सकते हो। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंस्पिरेशन की किसी इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है और ये कितनी जरूरी है कि हम हमें ये इकट्ठी करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों से क्या मिलना चाहिए, ये लेनी चाहिए कि हमें जिंदगी में जरूर इंस्पिरेशन रखनी चाहिए। इंस्पिरेशन के बगैर जिंदगी नामुकम्मल होती है, यूं समझ लें अधूरी है। क्योंकि जब आपकी रूह में कोई चीज सरायत ना करे, इंस्पिरेट ना जाए, इसीलिए उसे कहते हैं इंस्पिरेशन, कि वो आपकी रूह में सरायत करती है ना, तो वो आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देती है। एक तो होता है ना आजकल, जैसे कोविड-19 के बाद एक वबा आई हुई है, जिसे देखो वो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। अब उन्हें खुद भी नहीं पता मोटिवेशन होती क्या है। अब मोटिवेशन मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है, ठीक। मोटिवेशन का मकसद क्या होता है, यानी मोशन। तो मैं आपके लिए क्या मोटिवेट होऊंगा, या मैं क्यों अपना एक्शन करूंगा कि अस्मा को फायदा हो? कोई नहीं करता। अब होता क्या है कि वो शोर मचाते हैं, अपना मंजन चूरन बेचते हैं और चले जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। दूसरे दिन जब वो ऑडियंस उठता है सो के, तो सोचते हैं कि यार हम खामखा शोर क्यों मचा रहे थे उसके साथ। तो वो एक वक्ती चीज होती है, यानी वक्ती एनर्जी आप लाते हैं मोशन में और दिखा रहे थे इमोशनल थिंग्स। इंस्पिरेशन में चूंकि आप उसकी रूह में सरायत कर गए, तो दूसरे लफ्जों में आपने उसका जहन बदल दिया, आप उसकी माइंडसेट को चेंज कर गए। तो अगर मैं अस्मा के जहन को आज अभी इस वक्त चेंज कर दूं, तो फिर मुझे मोटिवेट करने की जरूरत क्या है? वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगी। फिर उसको तो खुद स्पिरिट में आ गई ना उसके बाद। तो इंस्पिरेशन किसी ना किसी की तो लेनी पड़ती है आपको, चाहे वो अपने पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, सराउंडिंग में कोई हो, उस्ताद हो, मेंटोर हो, कोच हो, जो भी जिंदगी में जो भी आपका आइडियल है, उसी में वहीं से कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन तो लेनी पड़ेगी। और अगर आपने इंस्पायर कर गई किसी से,
تو پھر اس کو ماڈل بنا کے آپ اپنی زندگی بھی جئیں گی. تو انسپریشن بہت ضروری ہے, اور انسپریشنل اسپیکر اسی لیے زیادہ اہم ہے موٹیویشنل سے. موٹیویشنل اسپیکر جذباتی تو ہو سکتا ہے, شور بہت مچائے گا, بلکہ میں انہیں زیادہ تر کہتا ہوں کہ وہ لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے, وہ شور بہت مچاتے ہیں. باقی انسپریشنل اسپیکر کنورسیشنلی آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں اترتا ہے, اور لاجک اور ریزننگ کے ساتھ. سر مائنڈ سیٹ کی آپ نے بات کی ہے, تو اس پہ جانیں گے سر. آج کا ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ یہ ہمارا بنایا جاتا ہے, مطلب کہ میں جس جگہ پہ پیدا ہوئی ہوں وہاں مجھے جیسا ماحول ملا, جیسے کلچر ملا, میرے مائنڈ سیٹ میں وہی چیزیں چلی گئیں. اب میں بڑی ہو چکی ہوں, اب مجھے پتا ہے کہ اچھا فلاں چیز جو میں نے تب سنی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اس طرح سے اگر میں کروں تو وہ بہتر طریقہ ہے, تو میں اس کو چینج کر سکتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کو بچپن میں ہے, جو آپ کو مل چکا ہوا ہے, جیسا آپ کا انوائرمنٹ ہے, اب آپ کو پتہ چل بھی چکا چاہے کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں اس طرح ہوتی ہے, تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. کیا ہم کسی بھی عمر میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں, اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں, اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. پہلی بات تو یہ کہ جو گروتھ ہوتی ہے نا انسان کی, اسپیشلی جو آپ سیلف گروتھ کہتے ہیں یا پرسنل ڈیولپمنٹ جسے کہہ لیں آپ عام لفظوں میں, تو وہ انٹینشنل ہوتی ہے, ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی ہے. اب اس میں ہمارے بالکل ایگزیکٹلی وہی پرابلمس ہیں جو بھی آپ نے ذکر کیا نا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں چونکہ انوائرمنٹ یہ ملا اور یہ ہوا, تو وہ ایزمپشنس تو ہیں ہماری, کیونکہ لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ عام طور پہ یہ پرابلم ہوتا ہے ان کو کہ چونکہ میں یہاں پر ایک جاب مل گئی ہے, میں 30 سال اگر یہیں رہوں گا تو میں خود بخود گرو کر جاؤں گا. نہیں, آپ بوڑھے تو ہو جائیں گے, گرو نہیں کریں گے. اور یہ ایک بڑا عام سا مسئلہ ہے, اگر نے سنا بھی ہوگا کہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کہ اسما مجھے 20 سال کا تجربہ ہے, بڑے شور مچا رہے ہوتے ہیں نا, ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے, مجھے 20 سال کا تجربہ ہے. تو میں ہنس کے ان سے پوچھتا ہوں کہ یار ذرا سچ سچ بتائیے, آپ کو واقعی 20 سال کا تجربہ ہے یا آپ کو 1 سال کا تجربہ ہے جو آپ نے 20 بار کیا ہے؟ اب یہ دو الگ چیزیں, کیونکہ آپ گرو نہیں ہوئے, وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہی ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں وہ لیکچررز اور ٹیچرز وہی لیکچر 10 سال پہلے فزکس کا کیمسٹری کا جو دے رہے ہیں وہ ریپیٹ کرے جا رہے ہیں. اب اس کو آپ کہیں کہ گروتھ ہے, نہیں, وہ گرو نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی کوئی سیلف ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, وہ صرف اسی لیکچر کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, بس دیٹس آل. لیکن اگر آپ نے اسے ماڈرن کانسیپٹ کے ساتھ ملا دیا, ہر وقت جب نیکسٹ ٹائم آپ وہی لیکچر دینے جائیں تو اس میں کچھ نئے کانٹینٹس لے آئیں, تو پھر تو آپ گرو ہو رہے ہیں. تو انسان ڈیفینیٹلی ہر عمر اور ہر حصے میں گرو کرتا ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی انٹینشنل, اس کی ارادہ ہو, ایکسیڈنٹل نہیں ہو جائے گا کہ بیٹھے بیٹھے. اب پھر اس کے آپ توجیحات جو بھی دے دیں کہ یار ہم تو پیدا ہی اس شہر میں ہوئے, اگر ہم کراچی میں ہوتے تو یہ تیر مار لیتے, ڈاکٹر صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, اگر میں امریکہ میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا تیر مار لیتی. نہ, آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں گرو وہاں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گروتھ آپ کی پرسنل ہے, اس کا انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہم سارے مسائل کا حل ہمیشہ اپنے سے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دنیا ٹھیک ہو جائے, صدر ٹھیک ہو جائے, وزیر اعظم ٹھیک ہو جائے, حکومت ٹھیک ہو جائے, بلدیہ ٹھیک ہو جائے, پڑوسی ٹھیک ہو جائیں, ابا اماں سمجھ لیں میری بات. بھائی آپ پہلے خود تو سمجھ لیں, سب ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بنیاد اپنے سے رکھیں. گروتھ اندر سے آتی ہے باہر, نہ کہ باہر سے اندر جاتی ہے, یہ یاد رکھیں. ایسا ہی ہے جسے خود کے اوپر کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں تب ہے کہ جب ہم تھوڑا سا آئی تھنک خود کے ساتھ بات کریں, تھوڑا کبھی خود کو ٹائم دیں اور خود سے پوچھیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. سر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, اگر میرے ساتھ یہ بہت کہ کمیاں, ہم ایک کمی کے اوپر کام کرتے ہیں, اب کوئی اور کمی نکل آتی ہے. یہ کہ کبھی بھی کوئی کام, آپ لائف کوچ ہیں اس لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا, اگر ایک چیز کے اوپر کیا ہے تو دوسری. تو یہ کیا پرفیکشن انسان کے اختیار میں نہیں ہے, یا ہم اس کو کس طرح سے اپنی کمیوں کو ود دی پیسج آف ٹائم دور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر کام کی ایک چیز آپ کو لگی ہے کہ میری اس بولنے کی صلاحیت میں کمی ہے, چلو اس پہ پر کام کرتے ہیں. اب آپ نے اس پہ کام کیا, اب آپ کو لگے گا کوئی اور یہ بھی تمہاری شخصیت اس کی بھی کمی ہے, اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. تو کیا یہ سفر ایک مستقل سفر ہے, یا اس کے اوپر ہم کس طرح سے اس کی پرفیکشن اگر حاصل کر سکتے ہیں تو کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو آپ نے ایک بات کہی جس کو میں درست کرتا چلوں آپ کے ساتھ, کہ ایک تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ کمی پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے,
آپ کبھی بھی اپنی کمی پہ کام نہیں کریں. پہلی بات تو یہ سیکھ لیں. آپ اپنی طاقت پہ کام کریں. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. آپ بھی میں بھی اتنی ہی صلاحیت ہے جتنی مدر ٹریسا میں تھی. آپ میں بھی اتنی صلاحیت ہے جتنی مارک زکربرگ میں ہے. آپ میں بھی اتنی ہی صلاحیت ہے جتنی ریحان اللہ والا میں فرض کر لیجیے, لیکن کسی اور انداز سے. ٹھیک ہے, آپ اسے ڈسکور کریں نا. آپ اس کمزوری کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ اب اس کی مثال میں یوں دوں گا اسما کہ اگر 1 سے 10 آپ 3 ہیں ایک جگہ, مطلب کمزور ہیں. اب آپ ساری عمر بھی اس پہ لگا دیں نا, سارے استاد بھی ڈھونڈ لیں دنیا بھر کے, تو بڑھ کے کیا ہو جائیں گی؟ 6 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بس ختم بات. لیکن اگر آپ آلریڈی کسی میں 6 اور 7 ہیں اور اس پہ تھوڑا سا زور لگا دیں تو آپ کہاں پہنچ جائیں گی؟ 8 یا 9 پہ. ٹھیک ہے, 10 تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. 10 تو پرفیکٹ کو کہتے ہیں. پرفیکٹ تو پیغمبر تھے, اس کے بعد تو کوئی نہیں آیا اور نہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو ہم 8 یا 9 ہو گئے, مطلب ہم بہت اچھے ہو گئے اس کام کے. تو آپ اس پہ زور دیں. اب اسی کی مثال میں یوں دوں گا بھائی, قائد اعظم محمد علی جناح, جن کا آج دن بھی ہے 11 ستمبر, جی آپ ان کی عزت کرتی ہیں؟ بالکل, بے شک. بے شک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ انسان تھے؟ بہترین انسان. اچھا, بہترین بھی آپ نے کہا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ بے شک تھی. میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی, اس میں بہت ساری چیزوں کا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, لیکن آج کیوں کوئی اس کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا, کمزوریاں خود چھپ گئیں ساری. کسی کو ٹھیک ذکر ہے. کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اپنی اسٹرینتھ پہ توجہ دیں, نہ کہ ویکنیسز پہ. کیونکہ ویکنیسوں پہ ساری عمر گزار دیتے ہیں لوگ. یار میری, کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پوری آس پاس دوست, رشتہ دار, بھائی بہن, ماں باپ, استاد, جو بھی ملتا ہے نا, اسما تم اس میں بڑی, یار یہ ذرا ٹھیک کر لو, وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں. یار یہ تمہارا ذرا کمزور ہے, وہ ساری کمزوریاں بتا رہے. یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ اسما تم میں کتنی صلاحیت ہے. یہ کوئی نہیں بات کرتا, کیونکہ اسٹرینتھ کی طرف نہیں, سب آپ کو آپ کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہیں, اسی لیے آپ ساری عمر اس میں کھپا رہے ہیں. آپ اس سے باہر نکل آئیں. آپ اپنی اسٹرینتھ پہ ہمیشہ کام کریں, اپنی اسٹرینتھ کو ڈھونڈیں اور اس پہ لگ جائیں. ایک ہی اسٹرینتھ چاہیے آپ کو دنیا میں, 1500 اسٹرینتھ نہیں چاہیے بڑا آدمی بننے کے لیے, اچھا آدمی بننے کے لیے, اچھی شخصیت بننے کے لیے. ایک جو اللہ نے دی ہے آپ کو, آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ آپ میں موجود ہے. آپ نے نہیں اسے اگر دریافت کیا تو یہ آپ کی حماقت ہے. اللہ نے آپ کو بے محدود ذہانت دے کے بھیجا ہے دنیا میں, تو آپ کو وہ تلاش کرنی ہے نا. تو ہمیشہ یہ سوچیے کہ آپ کی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال آپ کر بھی رہی ہیں یا نہیں, یہ دیکھ لیں آپ. تو آپ اس میں اپنی طاقت پہ زیادہ زور لگایا کریں, کمزوریوں پہ کبھی بھی نہیں لگاتے. وہ لوگ بے سر, وقوف. آپ کی بات سے ہی آگے کنٹینیو میں بات کروں گی. سر, خود شناسی, خود کو جاننا شاید یہ سب سے مشکل ترین کام ہے یہاں ہمارے یہاں, کیونکہ ہم نے کبھی خود کے اوپر فوکس نہیں کیا ہوتا. ہم نے ہمیشہ, کسی نے بتایا ہوتا ہے تم اس میں اچھی ہو, کسی نے بتایا ہوتا ہے تم اس میں برے ہو, تو یہ ہمیشہ ہمیں دوسروں سے ہی پتا چلتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی پوٹینشیل ہوتا ہے جو خدا نے ہمیں ضرور دیا ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی مختلف پوٹینشیل. اب ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہی ہمارا وین بناتا ہے, یہی ہمارا پیشن بناتا ہے. جب ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ میں اس چیز میں اچھی ہوں, تو آپ اسی سے آگے گرو کر پاتے ہیں, آپ اسی سے آگے اپنے خواب بھی بنا سکتے ہیں, اپنے گول بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو جاننے کے لیے اگر ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے کہ کوئی اسٹیپ, کوئی اس کا پروسیجر, کوئی عمل ہے کہ جس کو ہم فالو کریں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا میں کس میں اچھی ہوں, یا میرا پوٹینشیل مجھے کس میں خدا نے دیا. اللہ تعالیٰ نے تو خیر آپ کو بہت سارے طریقے سمجھائے ہیں, مگر سب سے اچھا آج کے دور میں جو ہم آج ماڈرن ورلڈ میں اس طرح بیٹھ کے میں 10,000 میل دور آپ سے باتیں کر رہا ہوں, تو اتنا آسان کر دیا ہے یہ مسئلہ کہ اب اس سے آسان تو پہلے کبھی تاریخ میں رہا ہی نہیں. تو آپ دنیا میں اپنا ایک ماڈل بنائیے جیسا آپ بننا چاہتی ہیں. اب ہر انسان کا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا خواب کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہر انسان کا ایک خواب ہے. آپ اس خواب جو ہے آپ کا, پہلے اس کی طرح کی ایک شخصیت جیسی آپ بننا چاہتی ہیں, پہلے تو وہ ڈھونڈ لیں ذہن میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو ماڈل کر کے اس کو اپنا کوچ مان لیں. وہ کوچ کرے گا آپ کو. مینٹورنگ اس سے بھی لیں, اسی سے مینٹورنگ بھی لیں.
یا اس کو پڑھیں لکھیں. ضروری نہیں کہ آپ ان سے بات کریں گے تو. آپ نے کہا کہ جی میں تو بل گیٹ بننا چاہتی ہوں، مگر بل گیٹ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. بھی نہیں ہوگا. آپ جیسے 10 ملین اور بھی بیٹھے ہیں لائن میں. مطلب ان کو آپ ضرور نہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں، لیکن آپ کے پاس ان کے ہر لمحے کی خبر ہوتی ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے، تو آپ چلیں پھریں، سوچیں سمجھیں اس طرح جیسے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بڑا آدمی بننا ہے تو رات کو سونے سے پہلے یہ خیال رکھیں، میری بات سنیے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ رات سونے سے پہلے ہمیشہ آدھے گھنٹے کی گول میز کانفرنس بلایا کریں خیالی. اب آپ سوچیں یہ کیا ہوتی ہے، ذرا غور کریں. یہ تجربے سے بھی آتی ہے، لیکن آپ کوئی بھی کر سکتا ہے. کہ اگر میری زندگی میں 6 لوگ ہیں جن سے میں بڑا متاثر ہوں، ایسے ہوتے نا، تو آپ نے کہا کہ جی لیری کنگ جیسا میں انٹرویو کروں، ٹھیک ہے، لیس براؤن جیسی میں اسپیچ کروں، جان میکسویل جیسی میں کتاب لکھوں، یہ سب ہے نا آپ کے آئیڈیل. تو آج رات سے آپ شروع کر دیں کہ روزانہ 9 سے 9:30 بجے میری ان سے میٹنگ ہوگی، اور وہ خیال میں 4 6 7 تمہارے بیٹھے ہوں، آپ کے سب کے، یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوں اور آپ انہیں ہوسٹ کر رہی ہوں. اور اب آپ سوال کریں گی کہ جان ذرا یہ بتائیں آپ کتاب لکھتے کیسے ہیں. تو آپ دیکھیں خود بخود اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کو ان کے برابر لے آئی ہیں تو وہ آپ کو فیڈ کرے گا. یعنی آپ سمجھیں گے یہ جان جواب دے رہا ہے، لیکن وہ جان نہیں ہے، وہ خدا جواب دے رہا ہے آپ کے سوال کا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کہا لیس براؤن آپ اتنی اچھی سپیچ کیسے کر لیتے ہیں، تو وہ کہے گا اسما اس میں یہ کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، آپ کا دماغ کھلتا چلا جا رہا ہے. پھر آپ لیری کنگ سے پوچھ رہے ہیں آپ انٹرویو اتنا اچھا کیسے کر لیتے ہیں. ہاں میں پہلے سنتا ہوں لوگوں کو، ٹائم پہ پہنچتا ہوں، یہ کرتا ہوں، جو بھی اس کی بہترین ہیبٹس ہیں. کیونکہ آپ انہیں پڑھ بھی رہی ہیں، غور بھی کر رہی ہیں، انہیں ماڈل بھی کر رہی ہیں، تو ان کی ہر چیز ویسے تو آپ کو پتا ہے، لیکن اب وہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. آپ ان کے برابر محسوس کرنے لگیں گے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. دوسرے دن آپ چلیں گی تو ویسے، بولیں گی تو ویسے، لکھیں گی تو ویسے، آپ خود ہی اچھی ہو جائیں گی. بات ختم ہوگی. اتنا آسان ہے. لیکن یہ ایک ریاض ہے، جیسے میڈیٹیشن کرتے ہیں ایسی یہ قسم کی یہ ریاض ہے. اب میں اگر رات میں سوتا ہوں تو میرے ساتھ 6 دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، جن سے میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں خیالوں میں. تو وہ مجھے ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ کل صبح کی اسپیچ جو میری ہے، کل جو کانفرنس میں مجھے بولنا ہے، کل جو ورکشاپ مجھے دینا ہے، کل جو سیمینار یا کل جو اسما کو جو مجھے انٹرویو دینا ہے اس میں مجھے کیسے بات کرنی ہے. آئی نو دیٹ. اٹس ناٹ می. ابھی اس وقت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں نہیں بول رہا، بلکہ وہ رات بھر کی جو میری میٹنگ کی مشوروں کے سے بات ہو رہی ہے. یہ سب مجھے اس سے پرواہ نہیں آپ کیا سوال کریں گی، because I have the knowledge but I don't know how to express it, but now I do because I have been told by your best interview. So that's all. اپنی پریکٹس کر رہے ہیں. Exactly, that's really wonderful. سر ابھی اسی بات سے آگے ایک سوال. سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے انسپریشن لینی چاہیے، آپ کو ان سے متاثر ہونا چاہیے، لیکن ان کو آئیڈیلائز کریں، لیکن ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں. اس طرح آپ اپنی کاپی بنا رہے ہیں. اب یہ میں اس پہ آپ کی رائے لوں گی کہ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ اپنی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو نہ کریں. تو یہ اس پہ آپ سے جاننا چاہوں. اس کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ ماڈل بنائیں، کاپی نہ کریں، میمک نہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، یو آر یو، دیٹس یور پاور. اللہ تعالیٰ نے 7.1 بلین انسان اتارے نا ابھی اس وقت دنیا میں، اس وقت موجود ہیں آج کے دن، لیکن اسما ایک ہی ہے، کوئی دوسری اسما نہیں بن سکتی. ڈاکٹر فاز ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا. تو میں کیوں اسما بننے کی کوشش کروں یا اسما کیوں ڈاکٹر فاز بننے کی کوشش کرے؟ میں تو یونیک ہوں. تو یہ تو سب سے بڑا اصول ہے کہ آپ کسی کو کاپی نہ کریں، کسی کو میمک نہ کریں، ماڈل ضرور کریں. اور وہ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی ہم پہ لازم ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا ماڈل کون ہے؟ ہمارے آقا ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ماڈل کیے بغیر آپ مسلمان ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا نا ماڈلنگ. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو رسول بنانے کی کوشش کریں، کبھی نہیں کہا. آپ ان کی نقل کریں، نہیں، آپ نقل نہیں کریں، انہیں ماڈل بنائیں کہ ان کا جو کردار تھا، ان کا جو گفتار تھا، میں وہ اپناؤں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے لہجے کی نقل کریں، ان کی آواز کی نقل کریں، یا نہ تو بناؤ سے باللہ، ایسی جرت ہم کر بھی نہیں سکتے. یہ تو گناہ، شرک ہو جائے گا.
تو بات یہ ہے کہ ہمیں کاپی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ماڈلنگ کرنی چاہیے, ماڈل بننا چاہیے اور ماڈل بنانا چاہیے لائف میں. اب آپ بھی کسی کا ماڈل ہوں گی زندگی میں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں, آپ کی فیملی میں جو اب آج کل آپ کو دیکھتے ہیں, وہ آؤ اسما نے تو دھوم مچا دی ہے فیس بک پہ, روزانہ ہوتی ہیں, تو بہت سے لوگ آپ کو ماڈل کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اتنا اسٹرانگ ماڈل بنیے تاکہ وہ سیکھیں آپ سے, آپ اپنے آپ سے نہ باہر ہو جائیں پھر. یہ بھی تو ہے نا, تو یہ دونوں پہ ذمہ داری آتی ہے. تو ماڈل کرنا بالکل ڈیفینیٹ ضروری ہے, لیکن کاپی کرنا ٹوٹلی نو. آپ جو ہیں اپنی انفرادیت, آپ کی طاقت آپ شو کریں, who I am, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ آپ you are the you and that's your power, that's the only power you have. کیونکہ اسما کوئی اور نہیں ہو سکتا, باقی سب کچھ ہو سکتے ہیں, اسما نہیں ہو سکتا کوئی. سر تھینک یو, دیٹس ریئلی ونڈرفل, امیزنگ. سر کیونکہ 20 سال سے میں نے اس کو کراس کر لیا, تو 20 سے اوپر, تو اب یہ میرا اس پہ فوکس رہتا ہے کہ میں نے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو 20 سے 30 کی عمر ہوتی ہے, یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ایون تو ہم کالج لائف سے, ہمارے یہاں پاکستان میں ماسٹرز کے بعد ہی ہم تھوڑا سا ہوش آتا ہے, اچھا کام بھی کرنا ہے. ہم اسکول میں صرف پڑھائی پہ یا نمبر پہ فوکس کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا. سر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینس ہے اور آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, تو اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اس ایج میں جب ہمیں پتہ چل گئی ہے, اسکول کالج ہم چلے گئے ہیں, اب ہمیں کن چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایموشنلی اور جذباتی عمر بھی ہوتی ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ چھوٹے چھوٹے دوستوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے ساری عمر انہیں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جذباتی عمر بھی ہوتی ہے, لیکن یہی اگر عمر ہے یہی کام کی عمر بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں کس طرح اس پہ فوکس کرنا چاہیے اگر ہمیں آپ سے گائیڈ لائن مل جائے؟ چلے ٹھیک, بہت اچھا خوبصورت سوال ہے یہ. ویسے پہلی بات تو عمر کا مسئلہ صرف پاکستانیوں کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ابا اماں کے خرچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں, ورنہ یہاں تو بچہ جو ہے نا 15-16 سال کی عمر سے خود ہی کما رہا ہوتا ہے اور خود ہی اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے نا. یہاں تو جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں شام میں اور صبح اسکول بھی جا رہے ہیں, لیکن چلے یہ ہماری خوش نصیبی ہے, خوش قسمتی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جہاں ہمیں یہ سب پرابلمز نہیں آتے بچوں کو. اچھا 20-22 سال تک جو بھی آپ کی عمر ہے اور جو اب تک آپ نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ اب آپ دعویٰ یہ کریں گے کہ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی, یہی کہتے ہیں نا. اچھا تعلیم کے انگریزی لفظ کیا ہے مجھے بتائیے؟ ایجوکیشن. ٹھیک, ایجوکیشن کہاں سے آیا ہے؟ ایجوکیشن کے معنی کیا ہے؟ ہم تو یہی جانتے ہیں ایجوکیشن تعلیم, اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی تو کوشش ہی نہیں کی. ایجوکیشن کا جو انگریزی لفظ ہے نا وہ نکلا ہے ایک لیٹین لفظ سے, جس کا اصل لفظ ہے ایڈوکوس, EDUCOS, لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے. اور ایڈوکوس کے معنی یہ ہیں کہ برنگنگ دا ٹروتھ آؤٹ, یعنی اپنے سچ کو اندر سے باہر لانا ہے, نہ کہ باہر کے یہ سبجیکٹ اپنے سر پہ سوار کرنے. ہمارے یہاں نظام تعلیم یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں سمجھائی بھی نہیں جا رہی, سکھائی بھی نہیں جا رہی, بلکہ آپ کے دماغ میں بھری جا رہی, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے. تو اصل میں 22 اور 23 اور 24 جب تک آپ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ پر سب چیزیں لادی جا رہی ہوتی ہیں علم کے اعتبار سے. 24-23 جو بھی آپ کی گریجویشن ہوتی ہے نا, تب آپ کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے, جس میں آپ اس مصیبت سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اب لا دے گا کوئی نہیں مجھ پہ, اب مجھے اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے, اسے استعمال کیسے کرنا ہے, وہ کوئی نہیں سکھا رہا ہوتا آپ کو اسکولوں میں, کالجوں میں. تو اب یہ وقت شروع ہوا ہے آپ کے اپنے سیلف گروتھ کا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ وقت شروع ہوا ہے جو دنیا میں سب سے مشکل کام ہمیں لگتا ہے, وہ ہے ان لرن کرنے کا. جو اسٹوپڈ چیزیں ہمیں پچھلے 22 سال میں غیر ضروری بٹھائی ہیں, ان کو ان لرن کرنا ہے, جان چھوڑانی ان سے. مثلاً آپ بچی تھیں, مجھے نہیں پتا, آپ تو بہت چھوٹی ہیں, لیکن جب ہم بچے تھے تو ہماری امائیں دادیاں ڈرا کے دھمکا کے سلاتی تھی, بھوت آ جائے گا, بھوت آ جائے گا, بھوت آ جائے گا. اب ہم اتنی عمر میں آگے, ہمیں پتا ہے بھوت ہوتا ہی نہیں ہے, سب کو پتا ہے نہیں ہوتا, یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو اب اگر اس وقت بھی کوئی اندھیرے میں میری عمر کے بندے کو چھوڑ کے اور تھوڑی سی کوئی آواز نکالے, تو اس کے ذہن میں پہلا کیا خیال آئے گا؟ تو یار بھوت تو نہیں ہے. حالانکہ اسے پتا ہے بھوت نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹوپڈ چیز جو بچپن سے بٹھا دی گئی ہے, ٹھیک ہے, غیر ضروری, جس کا کوئی حاصل ہی نہیں. اسی طرح آپ کو بچپن سے یہ بٹھا دیا جاتا ہے
تم یہ نہیں کر سکتی بیٹا, خواہ اپنا وقت ضائع نہیں کرو. ایسا ہوا ہوگا کئی بار آپ کے ساتھ بھی, جیسے آپ نے کوئی بات پوچھی تو آپ کے بڑوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا, نہیں اسما یہ تمہارے بس کا نہیں ہے, ارے اسما چھوڑو اس میں کیا رکھا ہے, یعنی نیگیٹو آپ کے دماغ میں بڑھا دی. تو اب آپ کے ذہن میں یہ کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ سب بتا رہے ہیں مجھے. اب سب کے بتانے کا مسئلہ کیا ہے, وہ ان کا اوپینین ہے نا. سو ڈونٹ میک شیور زندگی میں somebody else's opinion is not the reality of your life. آپ کی زندگی کا سچ وہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. زندگی کا سچ تو آپ کے اندر موجود ہے نا. آپ تلاش کریں کہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں. بھاڑ میں جائیں جو لوگ کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, who cares. پھر لوگ کہتے ہیں ارے اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا سوچیں گے, اکثر سنا آپ نے, ہوتا ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں. وہ بے وقوف تو اپنے بارے میں نہیں سوچتے, وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم خواہ اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. ارے لوگ اگر اپنے بارے میں ہی سوچ لیں تو بہت اچھا ہے, میرے بارے میں انہوں نے کیا سوچنا, بھاڑ میں جائیں, میں نے تو وہی کرنا جو میں نے کرنا. تو ہمیشہ اس چیز سے باہر آتا ہے. تو یہ 20 سے 30 کی جو عمر ہے نا, یا تو یو میک اٹ اور یو بریک اٹ. ٹھیک ہے. اب جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں, جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا, میں کوشش کر رہا ہوں کو شاید آپ کے ذہن میں اتر جائے یہ بات, تو ہو سکتا ہے آپ میک اٹ, ادروائز وہ اسی میں بیٹھے رہیں گے. یار نانی نے کہا تھا میں نہیں کر سکتی, دادی نے کہا تھا میں نہیں, ابا کہتے ہیں تم اس قابل ہی نہیں ہو, تو میں کیا کروں. آپ اسی میں بیٹھی رہیں گی تو پھر ہوگا کیا. 30 سے جب 40 میں جائیں گی تو کہاں ہوں گی, وہیں ہوں گی جاتی. تو وہ لوگ پھر وہیں کے وہیں. اسی لیے 95% لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا بس آفیشیل اناؤنس نہیں ہوا کہ یہ مرے ہوئے ہیں, ورنہ ان کی زندگی ایک ہی روٹین کے گرد پہ 40 سال تک وہ گزار دیتے ہیں اگلے, اور پھر 65 میں ریٹائر ہو کے ڈاکٹروں کے دفتروں کے باہر چکر لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ زندگی ہے ان کی. ہو رہا ہے کیا. بالکل سر, میں اسی سے لینا چاہوں گی کیونکہ آپ ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. سر ہر بندہ سکسیس کو اپنے لحاظ سے ڈیفائن کرتا ہے, وہ اپنے جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بتاتا ہے کامیابی کیا ہے. لیکن اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کامیابی کو ڈیفائن کریں یا بتائیں کہ کامیابی ہوتی کیا ہے, ہم اسے کس طرح سے لے سکتے ہیں, تو پلیز. نہیں, پہلا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ ہر انسان کے لیے کامیابی ایک مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سکسیس, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سکسیس یعنی کامیابی کسی منزل کا نام نہیں ہے. کامیابی کوئی منزل نہیں ہوتی انسان کی. کامیابی ایک سفر کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں جب تک ہم مرتے ہیں, یہ سفر جاری اور ساری رہتا ہے. کیونکہ آپ جو بھی ابھی گول بنائیں گی, آپ اس پہ پہنچیں گی تو آپ کہیں گے میں کامیاب ہو گئی, لیکن اصل میں آپ کامیاب نہیں ہو. اس سے آگے والا گول اب آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اب نیکسٹ کیا ہے. ختم تو وہ نہیں ہوگا. تو کامیابی کسی, سکسیس از ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹس اے جرنی. تو ہم اسے کہتے ہیں سنگ میل. آپ نے کتنے سنگ میل, مائل سٹون کتنے اچیو کیے ہیں یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے خواب ہیں, جو آپ کے گول ہیں, جب پورے ہوتے ہیں نا, ان کو سیلیبریٹ کریں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے. پھر سب سے زیادہ جو سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے وہ ہے آپ کی ناکامیاں زندگی کی, جنہیں میں بڑا انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ ہر ناکامی میں ایک سبق ہوتا ہے آگے کے لیے. ٹھیک ہے. کہ آئندہ یہ نہیں کرنا, یہ بے وقوفی ہے, یہ غلطی ہے, یہ اس کے وقت کا ضیاع ہے. تو سم ٹائم you win, sometime you learn, but you never lose. یہ یاد رکھیں. تو کبھی کبھی آپ جیتتے ہیں, اکثر آپ سیکھتے ہیں, اور ہارتے کبھی نہیں. ہار کہیں ہے ہی نہیں زندگی میں, کوئی چیز ہار نہیں ہوتی ہے. وہ وقتی ڈس اپوائنٹمنٹ کو ہم لوگ ہار سمجھ لیتے ہیں. وہ ایک سبق دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں ایڈیسن نے 1100 بار بلب بنانے کا تجربہ کیا تب وہ بلب چلا. تو اس کے پاس جب وہ صحافی نے پوچھا کہ صاحب آپ کا تو بڑا اسٹیمنا ہے, آپ میں بڑا صبر ہے کہ 1100 بار ناکام ہو کے پھر بھی آپ لگے رہے. اس نے کہا تم بے وقوف کیا کہہ رہے ہو مجھے. کہنے لگا 1100. کہا میں 1100 بار ناکام نہیں ہوا, بلکہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ 1100 ایسے طریقے ہیں جن سے بلب نہیں جلتا. تو میں نے کچھ سیکھا اس سے, تو اگلی بار میں نے وہ نہیں آزمایا. تو آپ کی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے, جو آپ کے تجربات ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح آتے ہیں. اور اگر آپ نے فیل ہونے کے لیے ذہنی طور پہ آپ تیار نہیں ہیں تو بھول جائیں کہ آپ کوئی بہت بڑی کامیابی زندگی میں لا سکیں گے. تو ہمیشہ فیلئر کو سیلیبریٹ کیا کریں, انجوائے کیا کریں, بلکہ
تجربے کیا کریں فیل ہونے کے، تاکہ عادت پڑ جائے فیل ہونے کی. میں نے آج ہی بلکہ میرے فیس بک پہ آپ دیکھیں گے میں نے ایک ویڈیو ڈالی کل شام کو ہی ریکارڈ کر کے 4-5 منٹ کی کہ جی 3 چیزیں کیجیے. مثلا آپ اگر کیمرہ شائے ہیں تو آج اپنا یوٹیوب کا ایک وہ ویڈیو بنائیں اور اسے پوسٹ کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بہت بری لگے گی، آپ ناکام ہوں گے. ہم چاہتے بھی یہی ہیں، آپ کو بھی یہی چاہنا چاہیے کہ آپ ناکام ہوں. پھر اسی طرح چلتے ہوئے کسی سے کہیں یار اپنا فون نمبر دو، ظاہر ہے وہ نہیں دے گا، وہ اجنبی ہے، آپ کو جانتا نہیں، کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے نا. آج کل لوگ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ میرا غلط استعمال نہ ہو جائے، تو وہ نہیں دے گا نا. مزہ آ جائے گا، آپ فیل ہو گئے، واو ایک بار اور فیل ہوا. اب ذرا آپ غور کریں کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ، تاکہ اندازہ ہو کہ فیلئر ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس سے خدا نہ خواستہ میری جان نہیں چلی جائے گی جو میں ڈرنے لگا ہوں فیلئر سے. میرا ڈر ختم ہو جائے گا فیلئر کا. پھر بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یار میں نے یہ کوشش کیوں کی تھی فیل ہونے کی یا جو بھی کامیاب ہونے کی کوشش. کیونکہ زندگی میں کبھی بھی اپنی کوئی بھی کام کریں نا تو نتیجے کو نہ رکھیں ذہن میں اپنے. کبھی بھی نتیجے کو نہ تو سیلیبریٹ کریں نہ انجوائے کریں، بلکہ وہ جو کوشش کی ہے نا آپ نے اس کو انجوائے کریں. کیونکہ نتیجہ چاہے جو بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن ایٹ لیسٹ آئی ڈڈ ٹرائی. آپ اسی کو انجوائے کریں گے نا. دیکھیں یار کام ہوا نہیں ہوا، لیکن میں نے اتنا بڑا کام تو کیا نا کہ میں نے کوشش تو کی. آپ اسی میں دیکھیں خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سے میں کہوں کہ آپ چاند پہ جائیں، اب ہو سکتا ہے آپ کا صحیح جو بھی آپ کا خلائی شٹل ہے وہ نہیں پہنچی، لیکن آپ دعویٰ تو کریں گے نا کہ یار میں نکلی تو تھی چاند کے سفر پہ، دوسری دنیا سے تو میں بہتر ہوں. آپ منفرد ہو گئے. اور آخر میں نے کہا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، کوشش کو، نہ کہ وننگ اور لوزنگ کو دیکھیں. کوشش کو سیلیبریٹ کریں، میوزک سنیں، باہر جائیں، ڈنر کریں، اور آپ سب کو فخر سے بتائیں یار آپ کو پتا ہے ڈاکٹر فضل بڑا ہی نک چڑھا آدمی تھا مگر میں نے اس کا انٹرویو لے لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی تو آپ کی سکسیس ہو گئی نا. یہاں آپ نے اس کو کنورٹ کر دیا اپنی سکسیس میں. تو رویہ یہ ہونا چاہیے زندگی میں. مذاق کر رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا. ٹھیک ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی کوششوں کو سیلیبریٹ کیجیے، نتیجوں کو نہیں، نتائج کو نہ کریں. نتائج جو بھی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر. I did my best. I tried my best, and I enjoyed it. If it's done, it's done, and if it's not, that's how it's what it's meant for. I don't care. زندگی یہاں ختم تھوڑی ہو گئی ہے. Next, then next, and then next. Exactly, that's really amazing. سر کچھ تو ہمیں پتا چل گیا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ مجھے بہت کر رہا ہے کہ انٹریگ کر رہا ہے کہ میں آپ سے یہ بات پوچھوں. سر ہر زندگی میں آپ کبھی نہ کبھی ڈاؤن فیل کرتے ہیں، یہ انسانی ایک ہر انسان کے اندر یہ نیچرل ہے. لیکن میں اگر جانوں کہ ہم جاننا چاہیں کہ آپ کو اگر ایسا کبھی محسوس ہوا ہے تو اس میں آپ کی کون سی اسٹرینگس ہیں یا کون سے پوائنٹس ہیں، پلس پوائنٹس ہیں جو آپ کو ہمیشہ پش کرتے ہیں کہ نہیں آگے بڑھو. کچھ تو آپ نے شیئر کر دیے، لیکن پھر بھی اگر میں کہ آپ ہمیشہ جیسے بھی آپ کبھی ایسا محسوس ہوا ہو یا کبھی ڈاؤن فیل ہوا ہو تو آپ نے اس کو کس طرح سے اوور کم کیا ہے، اور آپ نے کیسے کہا کہ نہیں اب تم نے آگے بڑھنا ہے، یہاں کوئٹ نہیں کرنا. دیکھیں ایک فارمولہ ہم نے بہت کم عمری میں سیکھ لیا تھا، اللہ کرے آپ سب بھی سیکھ چکے ہوں گے، امید ہے، لیکن اگر نہیں تو سیکھیں کہ ونرز نیور کوئٹ اینڈ کوئٹرز نیور ون. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی میں ایک فارمولہ تو یہ رکھیں کہ جب تک آپ پہلی بات تو آپ چھوٹے موٹے گول بنائیں نہیں. سیدھی سی بات ہے. زندگی میں ہمیشہ 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 یہ یاد رکھیں کہ گول بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا آغاز بہت چھوٹے اسٹیپ سے کریں، بیبی اسٹیپ. یعنی 1000 میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے نا، بس وہ پہلا قدم ہو آپ کا. آپ کو یہ نہیں فکر کرنا کہ باقی 1000 میل کیسے پورے ہوں گے. دس از نن آف یور بزنس. آپ اسٹیپ تو لیں. اب نکلے ہی نہیں گھر سے، آپ بیٹھ کے کاغذ پہ نقشے بناتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا کا بہترین گلوکار، دنیا کا بہترین مصنف، دنیا کا بہترین شاعر، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کہاں ملتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ قبرستان میں. وہ اسی سوچ میں رہ گیا کہ یار اب لاؤں گا، مر گیا. وہ لے کے چلا گیا سب کچھ اپنے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ آپ اس انتظار میں نہ رہیں، آپ اپنا انیشیٹو لے لیں، چاہے کتنا ہی بڑا گول ہو. اٹ ڈزنٹ میٹر.
کیونکہ گول پورے کرنا آپ کا پرابلم تھوڑی ہے، آپ کے مالک کا. اور جو چیز آپ کے ذہن میں اگر مالک نے دی ہے تو کچھ سوچ کے ہی دی ہے نا کہ یہ اسما کر سکتی ہے، تبھی تو آیا، ورنہ آپ کی کوئی طاقت ہے کوئی چیز سوچ سکے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ تو اللہ نے وہ دیا ہے نا خیال، تو دینے والا کیا اس کے پاس کوئی محدود ذرائع ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا؟ وہ آپ کی سوچ سے وہ ملینز اینڈ بلینز ٹائم زیادہ کر سکتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں نا اللہ کو. تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ اور اٹس نن آف یور بزنس. ہاں میں اپنا رول پلے کروں نا کہ مجھے اسٹیپ لینا ہے تو لینا ہے، میں نے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہے تو جانا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ہمت نہیں ہارنی ہے تو نہیں ہارنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی مجھے صلاحیت دی ہے اور اللہ نے ہی مجھے یہ خیال دیا کہ یہ کرو جاؤ. That's all I have to believe in. تو آپ کا فیتھ مضبوط ہونا چاہیے، سب سے بڑی چیز ایمان. دیکھیں دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف خوف ہوتا ہے، ایک طرف آپ کا فیتھ ہوتا ہے، فیئر اور فیتھ. ٹھیک ہے. جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خوف ہے نا. وہ خوف حاوی آ گیا، ایمان کمزور ہو گیا. اگر آپ ایمان کو مضبوط کر لیں تو سارے خوف پہ قابو پا لیں گے. پھر آپ کوئٹ کیسے کریں گے مجھے بتائیں؟ خود ہی نہیں کریں گے. تو فیئر اور فیتھ کی جو اس جنگ میں، فیتھ کو ہمیشہ مضبوط کرتے چلے جائیں. اپنے اندر فیتھ، اپنے رب پہ فیتھ، اپنے سراؤنڈنگز پہ فیتھ، اپنے حالات پر بھی فیتھ رکھیں. آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، نہ ہی مایوس ہوں گے. مجھے ڈاؤن ٹائم آپ پتہ نہیں کسے کہتی ہیں، میرے نزدیک ڈاؤن ٹائم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جس دن میں کوئی کریٹیو کام نہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے لیے سب سے برا دن وہ ہوتا ہے جس دن میں بستر پہ جاتا ہوں رات میں اور مجھے خیال آتا ہے کہ یار آج میں نے کوئی نئی چیز نہیں سیکھی جو کل تک مجھے نہیں آتی تھی، تو میرا دن تھوڑا ضائع ہوا، مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے. یا میں نے کسی کی مدد نہیں کی آج تو مجھے دکھ ہوتا ہے. یہ میرے ڈاؤن ٹائم ہے. ورنہ اگر میں نے کوئی ایک ایون نیا لفظ سیکھ لیا، ایک نیا گیسچر سیکھ لیا، کسی نئے شخص سے مل لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا. کل میں آپ کو آسما کو نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، آج میں آسما سے بات کر کے آ رہا ہوں، ایک نئی چیز ہے نا. تو مطلب یہ میرا اکمپلشمنٹ ہے آج کا. تو مجھے پھر مایوسی ہوتی نہیں. آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ میں نے تو زندگی کو اس لیے تھوڑی گزارنی ہے کہ صرف خوشی ہونا ہے. نہیں، مجھے خوشیاں بانٹنی بھی تو ہیں، خوشیاں لوگوں کے دکھ سمیٹنے بھی تو ہیں. تو مجھے بھی تو تھوڑا دکھ پتہ چلے کیسا ہوتا ہے. تو یہ سب حصے ہیں زندگی کے. آپ یک طرفہ زندگی تو نہیں گزار سکتے. آپ دیکھ لیں، چاہے آپ کتنے ہی امیر ہو جائیں، آپ ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے. آپ کتنے ہی غریب ہوں تو ہر وقت دکھی بھی نہیں رہتے. جب لوگوں کے ڈیفینس کے بنگلے میں پانی گر رہا تھا تو وہ زیادہ پریشان تھے. غریب کی جھونپڑی والے کو تو پتا ہے ہر سال ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. دیکھا نا آپ نے ابھی پچھلے ہفتوں میں کہ وہ کتنے زیادہ پریشان تھے. وہ ویڈیو بنا کے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں میرا بنگلہ پانی میں ڈوب گیا. کبھی غور کیا کہ وہ تو ہر سال غریب کی جھونپڑی ڈوبتی تھی، وہ بازے سے بیٹھا ہوا باہر کشتیاں چلا رہا تھا. تو یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں، ورنہ ہر حال میں انسان خوش رہ سکتا ہے. You can make your day yourself. Yes. بہت خوبصورت سر، بالکل ایسا ہی. ہم اس چیز کے ہم ہمیشہ شاید نتیجے پہ فوکس کرتے ہیں، اسی لیے ہم کھو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ نہیں اس پہ فوکس کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے. سر بہترین، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، اس سیشن کے لیے، اس خوبصورت کی ڈسکشن کے لیے. بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، اور بہت کچھ ایسا تھا کہ جو شاید پہلے نہیں سیکھا تھا، اور آج وہ منفرد تھا. ایک سیلیبریشن بالکل بنتی ہے. سر ایک آخر پہ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں، کوئی پیغام، کوئی میسج؟ ویسے تو ہر بات میں ایک پیغام تھا، ہر بات میں ایک میسج تھا، لیکن پھر بھی رسمن ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں. میرا پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، کبھی کبھی ہم لوگ چیزوں کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں زندگی میں، بلکہ اکثر لے لیتے ہیں. خاص طور پہ معذرت کے ساتھ یہ جو ہماری نئی نسل ہے نا، وہ تو بہت زیادہ لیتی ہے. تو جو آپ کے بڑے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھانے کی، ان پہ غور کیا کیجیے. ان کو لائٹلی نہ لیں، کیونکہ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، تبھی تو وہ آپ کو سکھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، زندگی میں ایک عادت ڈال لیجیے، کیوریاسٹی کی. اب کیوریاسٹی کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر ایجاد، ہر نئی چیز جو آپ دیکھتے ہیں اپنے گرد، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں کیوریاسٹی تھی نا. کیونکہ ہر چیز جو تخلیق ہوئی ہے آج تک، چاہے وہ ٹیبل ہو، کرسی ہو، مائکروفون ہو، کمپیوٹر ہو، یا آپ کوئی بھی چیز زندگی میں جو آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، وہ پہلی بار کسی انسانی ذہن میں تخلیق ہوئی.
پھر اس کی مادی شکل وہ لے کر آیا بنا کر. تو 2 بار تخلیق ہوتی ہے. تو ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ کیوریس رہا ہے, یعنی ہمیشہ یہ رہنا چاہیے آپ کو خیال کہ یار ایسا کیوں ہے, کیوں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, سوال کیجیے. سیکھنے کا اور کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے جب تک آپ پوچھیں گے نہیں. تو پوچھنے کی عادت ڈالیے, بتانے کی کم, بولیں کم, سنیں زیادہ, سوال کریں. خاص طور پہ ایک مخصوص حصے میں جب آپ ہیں زندگی کے, جیسے آپ جس ایج گروپ میں 20 سے 40, یہ آپ کو پوچھنے کی عمر ہے, کیونکہ غلط چیزیں دماغ میں 20 سال میں بہت بٹھا دی گئی ہیں اب آپ کے. اب ان سے جان کیسے چھڑانی ہے, کیسے چھڑائیں گے آپ, جب آپ تہ تک پہنچیں گی کیوریس ہو کے, تاکہ اس سے یہ میرے کام کی نہیں, ہٹاؤ اس کو, دفع کرو, یہ سیکھو. تو اب وہ ٹائم آ گیا آپ کی اس ایج گروپ میں کہ آپ لوگوں سے سوال کریں. ہر ایک کو یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ آتا ہے میں بتا رہی ہوں, نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. ابھی تو آپ شروع ہوئی ہیں نا اپنی پریکٹیکل لائف. تو اب آپ مجھے کہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ٹھہرے میں, ارے بیٹا آپ سے 40 سال پہلے میں اس سے گزر چکا ہوں, مجھے کیا سکھائیں گے آپ. یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, مطلب یہ کہ آپ پہلے کیوریس ہو کے سوال کریں, سیکھیں. ہاں, آپ کسی دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا فرد یا ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جسے سب کچھ آتا ہو, اور دنیا میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. تو ہمیں شیئر کریں گے. شیئر کیسے کریں گے, پوچھیں گے تو ہوگا. تو ہر ایک سے پوچھئے, یہ نہیں کہ جی فضل صاحب سے ہی پوچھنا ہے چونکہ یہ ورلڈ وائڈ اکیڈمی کے پریزیڈنٹ, نہیں. آپ کے پڑوس میں آپ کے دوست, آپ کے گرد بھی جو لوگ ہیں نا, ان کو میں بھی کسی نہ کسی کو کچھ تو آتا ہے. تو آپ ان سے بھی پوچھیں, یار یہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ, وائی ڈو یو ڈو دیٹ, ہاؤ اٹ ورکس, اور چپ ہو جائیں. پوچھیں اینڈ شٹ یور ماؤتھ, لیٹ دیم ایکسپلین یو. آپ دیکھیں آپ کے سیکھنے کا عمل کتنا تیز ہو جائے گا. آپ خود 2 سال بعد کہیں گے کہ یار یہ تو سارا مجھے آتا ہے سب کچھ. تو سیکھنے کے لیے پوچھنا بہت ضروری ہے. That's my message for every young person. بالکل سر, صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت نوازش, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں اتنی بہترین طریقے سے گائیڈ کیا. اسی خوبصورت سے پیغام سے ہم آپ سے اجازت لیں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں. ہم جاتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی کو پھیلائیں, اور اسی طرح ہم ایک پازیٹیو معاشرے کو بنا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں. رب رکھا, اللہ حافظ. تھینک یو, السلام علیکم.